बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू उबैदा के मरने पर इनके भाई हकम ने अलम हाथ में लिया और हाथी पर हमला आवर हुए। इसने अबू उबैदा की तरह इनको भी पाँव में लपेट कर मसल दिया। इस तरह 7 आदमियों ने, जो सब के सब अबू उबैदा के हम नसब और ख़ानदान सकीफ़ से थे, बारी बारी अलम हाथ में लिए और मारे गए। आखिर में मसना ने अलम लिया, लेकिन इस वक्त लड़ाई का नक्शा बिगड़ चुका था और फ़ौज में बगाड़ पड़ चुकी थी। फिर ये हुआ कि एक शख्स ने दौड़कर पुल के तख्ते तोड़ दिए कि कोई शख्स भाग कर जाने ना पाए, लेकिन लोग इस तरह बदहवास होकर भागे थे कि पुल की तरफ रास्ता ना मिला तो दरिया में कूद पड़े। मसना ने दोबारा पुल बंधवाया और सवारों का एक दस्ता भेजा कि भागतों को इत्मीनान से पार उतार दो। खुद बची कुची फ़ौज के साथ दुश्मन का आगा रोक के खड़े हुए और इस साबित कदमी से लड़े कि ईरानी जो मुसलमानों को दबाते आते थे रुक गए और आगे ना बढ़ सके। ताहम हिसाब किया गया तो मालूम हुआ कि 9000 फ़ौज में से सिर्फ़ 3000 रह गई। इस्लाम की तारीख़ में मैदान जंग से फ़रार होना शाज़ो नादिर वक़ू में आया है, और अगर कभी ऐसा वाक़या पेश आ भी गया तो इसका अजीब अफसोसनाक असर हुआ। इस लड़ाई में जिन लोगों को ये ज़िल्लत नसीब हुई थी वो मुद्दत तक खाना बदोश फिरते रहे और शर्म से अपने घरों को नहीं जाते थे। अक्सर रोया करते और लोगों से मुँह छुपाते फिरते थे। मदीना मनव्वरा में ये ख़बर पहुँची तो मातम पड़ गया। लोग मुसलमानों की बदकिस्मती पर अफसोस करते थे और रोते थे। जो लोग मदीना पहुंचकर घरों में रूपोश थे और शर्म से बाहर नहीं निकलते थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनके पास जाकर इनको तसल्ली देते थे। ये वाक़या हफ्ते के दिन रमज़ान 13 हिजरी में वाक़या हुआ। इस शिकस्त ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सख्त बरहम किया और नहायत ज़ोरो शोर से हमला की तैयारियां की। तमाम अरब में खुतबा और नकीब भेज दिए, जिन्होंने पुरजोश तकरीरों से तमाम अरब में एक आग लगा दी और हर तरफ से अरब के कबाइल उमड़ आए। कबीला अज़द का सरदार मुखफ़फ़ बिन सलीम 700 सवारों को साथ लेकर आया। बनु तमीम के 1000 आदमी हसैन बिन माबद के साथ आए। हातिम ताई के बेटे अदी एक जमीयत कसीर लेकर पहुँचे। इसी तरह कबीला रबाब, बनु किनाना, कशहम, बनु हंजला, बनु ज़बा के बड़े बड़े जत्थे अपने अपने सरदारों के साथ आए। ये जोश यहाँ तक फैला कि नमरूद तगलिब के सरदारों ने, जो मज़हब ईसाई है थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर होकर कहा, आज अरब व अजम का मुकाबला है। इस कौमी मार्के में हम भी कद कौम के साथ हैं। इन दोनों सरदारों के साथ इनके कबीले के हज़ारों आदमी थे और अजम के मुकाबले के जोश में लबरेज थे। इत्फाक से इन्हीं दिनों जरीर बिजली दरबार खिलाफत में हाजिर हुआ। ये एक मशहूर सरदार था और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर दरख्वास्त की थी कि अपने कबीले का सरदार मुकर्रर कर दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दरख्वास्त मंजूर कर ली थी, लेकिन तामील की नौबत नहीं आई थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास हाजिर हुआ तो इन्होंने अरब के तमाम अमाल के नाम अहकाम भेज दिए कि जहाँ जहाँ इस कबीले के आदमी हों, तारीख़ मुअय्यन पर इसके पास पहुँच जाएं। जरीर ये जमीयत आज़म लेकर दोबारा मदीना में हाजिर हुए। इधर मसना ने इराक़ के तमाम सरहदी मुकामात पर नकीब भेजे, एक बड़ी फ़ौज जमा कर ली थी। ईरानी जासूसों ने ये ख़बरें शाही दरबार में पहुँचाई। पुरान दख्त ने हुक्म दिया कि फ़ौज खासा से 12,000 सवार इंतखाब किए जाएं और मेहरान बिन महरविया हमदानी अफसर मुकर्रर किया जाए। मेहरान के इंतखाब की ये वजह थी कि इसने खुद अरब में तरबियत पाई थी और इस वजह से वो अरब के
زور و قوت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ کوفہ کے قریب بویب نام کا ایک مقام تھا۔ اسلامی فوجوں نے یہاں پہنچ کر ڈیرے ڈالے۔ مہران پایا تخت سے روانہ ہو کر سیدھا بویب پہنچا اور دریائے فرات کو بیچ میں ڈال کر خیمہ زن ہوا۔ صبح ہوتے ہی فرات اتر کر بڑے سر و سامان سے لشکر آرائی شروع کی۔ مسنا نے نہایت ترتیب سے صفیں درست کی۔ فوج کے مختلف حصے کے بڑے بڑے ناموروں کی ماتحتی میں دیے۔ چنانچہ میمنہ پر مظہور، میسرہ پر نصیر، پیدل پر مسعود، گشت کی فوج پر عاصمہ کو مقرر کیا۔ لشکر آراستہ ہو چکا تو مسنا نے اس سرے سے اس سرے تک ایک بار چکر لگایا اور ایک ایک علم کے پاس کھڑے ہو کر کہا، بہادرو، دیکھنا تمہاری وجہ سے تمام عرب پر بدنامی کا داغ نہ آئے۔ اسلامی فوج کی لڑائی کا یہ قاعدہ تھا کہ سردار 3 دفعہ اللہ اکبر کہتا تھا۔ پہلی تکبیر پر فوج حرب و ہتھیار سے آراستہ ہو جاتی تھی، دوسری تکبیر پر لوگ ہتھیار تول لیتے تھے اور تیسرے نعرے پر حملہ کر دیا جاتا تھا۔ مسنا نے دوسری تکبیر ابھی نہیں کہی تھی کہ ایرانیوں نے حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر مسلمان ضبط نہ کر سکے اور کچھ لوگ جوش میں آ کر صف سے آگے نکلے۔ مسنا نے غصے میں آ کر داڑھی دانتوں میں دبا لی اور پکارے کہ خدا کے لیے اسلام کو رسوا نہ کرو۔ اس آواز کے ساتھ فوراً لوگ پیچھے ہٹے اور جس شخص کی جہاں جگہ تھی وہیں آ کر جم گیا۔ چوتھی تکبیر کہہ کر مسنا نے حملہ کیا۔ اجمی اس طرح گرجتے ہوئے بڑے کہ تمام میدان گونج اٹھا۔ مسنا نے فوج کو للکارا کہ گھبرانا نہیں، یہ نامردانہ غل ہے۔ عیسائی سرداروں کو جو ساتھ تھے بلا کر کہا کہ تم اگرچہ عیسائی ہو لیکن ہم قوم ہو اور آج قوم کا معاملہ ہے۔ میں مہران پر حملہ کرتا ہوں، تم ساتھ رہنا۔ انہوں نے لبیک کہا۔ مسنا نے ان سرداروں کو دونوں بازوؤں پر لے کر دھاوا کیا اور پہلے ہی حملے میں میران کا میمنہ توڑ کر قلب میں گھس گئے۔ اجمی دوبارہ سنبھلے اور اس طرح ٹوٹ کر گرے کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ مسنا نے للکارا کہ مسلمانوں کہاں جاتے ہو، میں یہ کھڑا ہوں۔ اس آواز کے ساتھ سب پلٹ پڑے۔ مسنا نے ان کو سمیٹ کر پھر حملہ کیا۔ عین اس حالت میں مسعود، جو مسنا کے بھائی اور مشہور بہادر تھے، زخم کھا کر گرے۔ ان کے رکاب کی فوج بے دل ہوا چاہتی تھی۔ مسنا نے للکارا، مسلمانوں، میرا بھائی مارا گیا تو کچھ پرواہ نہیں، شرفا یوں ہی جان دیا کرتے ہیں، دیکھو تمہارے علم جھکنے نہ پائیں۔ خود مسعود نے گرتے گرتے کہا کہ میرے مرنے سے بے دل نہ ہونا۔ دیر تک بڑی گمسان کی لڑائی رہی۔ انس بن حلال جو عیسائی سردار تھا اور بڑی جانبازی سے لڑ رہا تھا، زخم کھا کر گرا۔ مسنا نے خود گھوڑے سے اتر کر اس کو گود میں لیا اور اپنے بھائی مسعود کے برابر لٹا دیا۔ مسلمانوں کی طرف سے بڑے بڑے افسر مارے گئے، لیکن مسنا کی ثابت قدمی کی وجہ سے لڑائی کا پلہ اس طرف بھاری رہا۔ عجم کا قلب خوب جم کر لڑا مگر کل کا کل برباد ہو گیا۔ شہر براز جو ایک مشہور افسر تھا، کرت کے ہاتھ سے مارا گیا۔ تاہم سپہ سالار مہران ثابت قدم تھا اور بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا کہ قبیلہ تغلب کے نوجوان نے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ مہران گھوڑے سے گرا تو نوجوان اچھل کر پیٹھ پر جا بیٹھا اور فخر کے لہجے میں پکارا، میں ہوں تغلب کا نوجوان اور رئیس عجم کا قاتل۔ مہران کے قتل پر لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ عجم نہایت ابتری سے بھاگے۔ مسنا نے فوراً پل کے پاس پہنچ کر رستہ روک لیا کہ عجم بھاگ کر نہ جانے پائیں۔ مورخین کا بیان ہے کہ کسی لڑائی نے اس قدر بے شمار لاشیں اپنی یادگار میں نہیں چھوڑی۔ چنانچہ مدتوں کے بعد
جب مسافروں کا ادھر گزر ہوا تو انہوں نے جا بجا ہڈیوں کے انبار پائے۔ اس فتح کا ایک خاص اثر یہ ہوا کہ عربوں میں عجم کا جو رعب چھایا ہوا تھا جاتا رہا۔ ان کو یقین ہو گیا کہ اب سلطنت کسریٰ کے آخر دن ہو گئے۔ خود مثنیٰ کا بیان ہے کہ اسلام سے پہلے میں بارہا عجم سے لڑ چکا ہوں۔ اس وقت 100 اجمی 1000 عرب پر بھاری تھے، لیکن آج 1 عرب 10 اجمی پر بھاری ہے۔ اس مارکے کے بعد مسلمان عراق کے تمام علاقے میں پھیل گئے، جہاں اب بغداد آباد ہے۔ اس زمانے میں وہاں بہت بڑا بازار لگتا تھا۔ مثنیٰ نے عین بازار کے دن حملہ کیا۔ بازاری جان بچا کر ادھر ادھر بھاگ گئے اور بے شمار نقد اور اسباب ہاتھ آیا۔ پائے تخت میں یہ خبر پہنچی تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ زنانہ حکومت اور آپس کے اختلافات کا یہی نتیجہ تھا۔ اسی وقت پران دخت کو تخت سے اتار کر یزدگرد کو، جو 16 برس کا جوان تھا اور خاندان کسریٰ کا وہی ایک نرینہ یادگار رہ گیا تھا، تخت نشین کیا۔ رستم اور فیروز جو سلطنت کے دست و بازو تھے اور آپس میں عناد رکھتے تھے، درباریوں نے ان سے کہا کہ اب بھی اگر تم دونوں متفق ہو کر کام نہیں کرتے تو ہم خود تمہارا فیصلہ کیے دیتے ہیں۔ غرض یزدگرد کی تخت نشینی کے ساتھ سلطنت میں نئے سرے سے جان آ گئی۔ ملکی اور فوجی افسر جہاں جہاں جس کام پر تھے مستعد ہو گئے۔ تمام قلعے اور فوجی چھاونیاں مستحکم کر دی گئی۔ عراق کی آبادیاں جو فتح ہو چکی تھی، عجم کا سہارا پا کر وہاں بھی بغاوت پھیل گئی اور تمام مفتوحہ مقامات مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبریں پہنچی تو فوراً مثنیٰ کو حکم بھیجا کہ فوجوں کو ہر طرف سے سمیٹ کر عرب کی سرحد کی طرف ہٹ آؤ اور ربیع و مضر کے قبائل جو عراق کی حدود میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو طلبی کا حکم بھیج دو کہ تاریخ معین پر جمع ہو جائیں۔ اس کے ساتھ خود بڑے ساز و سامان سے فوجی تیاریاں شروع کی۔ ہر طرف نقیب دوڑائے کہ اضلاع عرب میں جہاں جہاں کوئی بہادر رئیس، صاحب تدبیر، شاعر، خطیب، اہل الرائے ہو فوراً دربار خلافت میں آئے۔ چونکہ حج کا زمانہ آ چکا تھا، خود مکہ مکرمہ کو روانہ ہوئے اور حج سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ہر طرف سے قبائل عرب کا طوفان امڑ آیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3000 آدمی بھیجے، جن میں سے ایک ایک شخص تیغ و علم کا مالک تھا۔ حضرموت، صدف، مزہج، کیس، غیلان کے بڑے بڑے سردار ہزاروں کی جمعیت لے کر آئے۔ مشہور قبائل میں سے یمن کے 1000، بنو تمیم اور رباب کے 4000، بنو اسد کے 3000 آدمی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر کے واپس آئے تو جہاں تک نگاہ جاتی تھی آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ حکم دیا کہ لشکر نہایت ترتیب سے آراستہ ہو، میں خود سپہ سالار بن کر چلوں گا۔ چنانچہ ہراول پر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میمنہ پر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میسرہ پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ فوج آراستہ ہو چکی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر خلافت کا کاروبار سپرد کیے اور خود مدینے سے نکل کر عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مستعدی سے ایک عام جوش پیدا ہو گیا اور سب نے مرنے پر کمرے باندھ لی۔ سرار جو مدینہ سے 3 میل پر ایک چشمہ ہے، وہاں پہنچ کر مقام کیا، اور یہ اس سفر کی گویا پہلی منزل تھی۔ چونکہ امیر المومنین کا خود مارکہ جنگ میں جانا بعض مصلحتوں کے لحاظ سے مناسب نہ تھا، اس لیے سرار میں فوج کو جمع کر کے تمام لوگوں سے رائے طلب کی۔ عوام نے یک زبان ہو کر کہا، امیر المومنین
یہ مہم آپ کے بغیر سر نہ ہوگی۔ لیکن بڑے بڑے صحابہ نے جو معاملہ کا نشیب و فراز سمجھتے تھے اس کے خلاف رائے دی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لڑائی کے دونوں پہلو ہیں، اگر خدا نخواستہ شکست ہوئی اور آپ کو کچھ صدمہ پہنچا تو پھر اسلام کا خاتمہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر ایک پر اصرار پر اثر تقریر کی اور عوام کی طرف خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہاری رائے پر عمل کرنا چاہتا تھا، لیکن اکابر صحابہ رضی اللہ عنہما اس رائے سے متفق نہیں۔ غرض اس پر اتفاق ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود سپہ سالار بن کر نہ جائیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ اور کوئی شخص اس بارگراں کے اٹھانے کے قابل نہیں ملتا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خالد رضی اللہ تعالی عنہ شام کی مہمات میں مصروف تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی گئی تو انہوں نے انکار کیا۔ لوگ اس حیث و بیس میں تھے کہ دفعتاً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر کہا، میں نے پا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کون؟ بولے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ بڑے رتبے کے صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں تھے۔ ان کی بہادری اور شجاعت بھی مسلم تھی، لیکن تدبیر جنگ اور سپہ سالاری کی قابلیتوں کی طرف سے اطمینان نہ تھا۔ اس بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر بھی تردد تھا، لیکن جب تمام حاضرین نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی تائید کی تو چاروں ناچار منظور کیا۔ تاہم احتیاط کے لحاظ سے لشکر کی تمام مہمات اپنے قبضہ اختیار میں رکھیں۔ چنانچہ ان مارکوں میں اول سے آخر تک فوج کی نقل و حرکت، حملے کا بندوبست، لشکر کی ترتیب، فوجوں کی تقسیم وغیرہ کے متعلق ہمیشہ وقتاً فوقتاً احکام بھیجتے رہتے تھے، اور ایک کام بھی ان کی خاص ہدایت کے بغیر انجام نہیں پا سکتا تھا۔ یہاں تک کہ مدینہ سے عراق تک کی فوج کی منزلیں بھی خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے نامزد کر دی تھی۔ چنانچہ مورخ طبری نے نام بنام ان کی تصریح کر دی ہے۔ غرض سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کا نشان چڑھایا اور مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 17-18 منزلیں طے کر کے سالبہ پہنچے اور یہاں مقام کیا۔ سالبہ کوفہ سے 3 منزل پر ہے اور پانی کی افراط اور موقع کی خوبی کی وجہ سے یہاں مہینے کے مہینے بازار لگتا تھا۔ 3 مہینے یہاں قیام رہا۔ مسنا موضوع ذی کار میں 8000 آدمی لیے پڑے تھے، جن میں خاص بکر بن وائل کے 6000 جوان تھے۔ مسنا کو سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کا انتظار تھا کہ ساتھ ہو کر کوفہ پر بڑھیں، لیکن جسر کے مارکے میں جو زخم کھائے تھے بگڑتے گئے اور آخر اسی کے صدمے سے انتقال کیا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سالبہ سے چل کر شراف میں ڈیرے ڈالے۔ یہاں مسنا کے بھائی معنا ان سے آ کر ملے اور مسنا نے جو ضروری مشورے دیے تھے سعد سے بیان کیے۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم تھا کہ فوج کا جہاں پڑاؤ ہو وہاں کے تمام حالات لکھ کر بھیجیں، سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام کا نقشہ، لشکر کا پھیلاؤ، فرودگاہ کا ڈھنگ، رسد کی کیفیت، ان تمام حالات سے ان کو اطلاع دی۔ وہاں سے ایک مفصل فرمان آیا جس میں بہت سی ہدایتیں اور فوج کی ترتیب کے قواعد تھے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان احکام کے موافق پہلے تمام فوج کا جائزہ لیا جو کم و بیش 30,000 ٹھہری، پھر میمنہ اور میسرہ کی تقسیم کر کے ہر ایک پر جدا جدا افسر مقرر کیے۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔